बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। आज इमरान खान ने कौम से खिताब किया और 3 ऐसी बातें कही जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल से जुड़ी हुई हैं। मुल्क में जमहूर किस किस्म का होगा यह भी इमरान खान ने बता दिया और अब एक नई पार्टी पाकिस्तान की आवाम के पास मौजूद है, यानी थर्ड ऑप्शन और वाहिद ऑप्शन ये बनकर सामने आ चुका है। ये 3 बातें क्या हैं व्यूअर्स, आज के इस प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे। खान साहब ने इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया है और अपने खिताब से पहले आइंदा हुकूमत का एजेंडा भी पाकिस्तान की कौम के सामने रख दिया है। खान साहब जो पहली चीज जो सबसे अहम रही इस खिताब के अंदर, जब कोई मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनता है ना तो उसकी एक विक्ट्री स्पीच होती है। इलेक्शन से पहले अवाम के सामने पेश होता है और कहता है कि देखो आज आपके एतमाद और आपके वोट से मैं यहां पर खड़ा हूं। और इस विक्ट्री स्पीच के बाद जब हल्फ बर्दारी की बारी आती है तो फिर भी उसका कॉन्फिडेंस जो है ना वो बहुत ज्यादा आपको नजर आएगा उसके चेहरे पर। लोग जो सामने बैठे होंगे, जो उसके सपोर्टर्स होते हैं, वो भी उसे प्रेज करते हुए नजर आते हैं। खान साहब की आज की तकरीर, उनका खिताब, उनकी बॉडी लैंग्वेज, लबो लहजा एक अलग नोयत का था। यह किसी ऐसे लीडर का लबो लहजा नहीं था, सियासतदान का लबो लहजा नहीं था जो इंतजार कर रहा है कि मुल्क के अंदर इंतखाबात होंगे, रिजल्ट्स आएंगे और फिर देखा जाएगा कि हुकूमत बनती है या नहीं बनती। ये एक ऐसे जीते हुए लीडर की तकरीर थी जैसे पाकिस्तान की आवाम को अपने लबो लहजे से, एजेंडे से, बॉडी लैंग्वेज से बता दिया कि जाओ, अब जो कुर्बानियां हमने दी इस मुल्क के लिए और हमारी जमातें दी, अब उन कुर्बानियों के फल समेटने की बारी आ चुकी है। व्यूअर्स, आपको पता है कि तकरीर के अंदर खान साहब को कभी इम्कान था और कभी यकीन था कि अब कामयाबी पाकिस्तान तरीके इंसाफ की है और सिर्फ चंद दिनों की बात है, इलेक्शन होंगे और हम हुकूमत में होंगे। खान साहब ने अपनी इस तकरीर के अंदर जो सबसे अहम तरीन बात थी, अपने ऊपर होने वाले कातलाना हमले के मंसूबा साजों को आम माफी देने का ऐलान कर दिया है। और खान साहब को उनके नाम भी मालूम है, लेकिन इसके बावजूद खान साहब ने क्या कहा और किन अल्फाज में कहा वो आगे चलकर तफसील में आपके सामने रखूंगा। लेकिन जिस तरह फतेह मक्का पर आम माफी का ऐलान किया गया, बिल्कुल उसी तरह आज इमरान खान की तरफ से सुन्नत पर चलते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्होंने अपने तमाम दुश्मनों को माफ कर दिया। और दूसरा अहम ऐलान जो खान साहब की तरफ से किया गया कि हम पाकिस्तान में मौजूद हर ताकत से समझौते के लिए तैयार हैं, हम बात करेंगे, मुज़ाकरात करेंगे और आओ बैठकर पाकिस्तान के लिए बात करें, जमहूरियत के लिए बात करें और इस मुल्क को जो उसकी मईशत जमीन पर गिरी हुई है मिलकर इसे खड़ा करते हैं। व्यूअर्स, ये जो 3 नकात हैं इनको तफसील से बयान करने से पहले खान साहब की तकरीर के कुछ नकात मैं आपके सामने रख देता हूं जो आज इमरान खान साहब की तरफ से कहे गए। वो ये कहते हैं कि अब पूरी कौम इलेक्शन की तरफ जा रही है और मुल्की बहरान का इसके अलावा कोई हल नहीं था कि पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात करवाओ, पॉपुलर हुकूमत को लाकर कुर्सी पर बैठाओ और जो फैसला वो हुकूमत करेगी जिसके पीछे अवाम की ताकत होगी वही कामयाब हुकूमत होगी और वही पाकिस्तान को कामयाब करेगी। हुकूमत अब भी इलेक्शन से फरार की कोशिश कर रही है। खान साहब ने अपनी तकरीर के अंदर कुछ निकात ऐसे कहे और इस खदशे का इजहार किया कि आज भी कुछ ताकतें ऐसी मौजूद हैं जो लंदन से बैठकर एक बयानिया पाकिस्तान में आम इंतखाबात के रास्ते में ना एक रुकावट बनकर उसे बार बार आगे करती हैं कि मेरा क्या बनेगा। आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं कि यार करने दो इलेक्शन। फजल रहमान साहब कहते हैं कि जरदारी साहब आपका सिंध है, इलेक्शन जो है पंजाब में हो रहा है, हम हार जाएंगे। और लंदन वाले बाबा जी जो हैं वो कहते हैं कि मेरा क्या होगा, वो बार बार कहते हैं मेरा क्या होगा। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं तो तौहीन अदालत में अंदर हो जाऊंगा या मेरी हुकूमत चली जाएगी तो फिर मेरा क्या होगा भाईजान। और ये बड़े भाईजान और छोटे भाईजान के दरमियान जो है ये मुकालमा हो रहा है गुफ्तगू के जरिए और हालात जो है उन्हें बताए जा रहे हैं। व्यूअर्स, आपको बताएं खान साहब ये भी कहते हैं कि अब हमें हुकूमत में आकर मुल्क को डिफॉल्ट से निकालने के लिए मुश्किल फैसले लेने होंगे। मैं आपको एक लम्हे के लिए यहां पर रोकूंगा क्योंकि जो खान साहब ने बात कही कि मुश्किल फैसले, अल्लाह करे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो मुश्किल फैसले ना करने पड़े
جس طرح کی اس حکومت نے مشکل فیصلوں کو جو نام دیا اور ریاست پر اپنی سیاست کو قربان کیا. چونکہ یاد رکھیں آج سے ٹھیک 3 ماہ پہلے جب زمان پاک کے اندر خان صاحب نے ڈیرے لگائے تو میں نے آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ بتایا کہ خان صاحب وہاں پر بیٹھ کر تیاری کر رہے ہیں آنے والے دنوں کی، اور انہیں اس بات کا شدت سے احساس ہے کہ جب ہمیں حکومت ملی تو ہم نے یہ کہا کہ ہمارے پاس 100 سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ موجود ہیں، جس میں اکنامک ایکسپرٹس ہیں اور جنہوں نے اپنا ہوم ورک مکمل کر لیا. لیکن جب آپ حکومت میں آئے تو حالات یکسر مختلف تھے، اور پھر خان صاحب نے اپنی تقریروں کے اندر متعدد دفعہ یہ بات کہی کہ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ حالات اتنے خراب ہیں. ایک شیڈو گورنمنٹ موجود ہوتی ہے جو تیاری کرتی ہے، ڈپارٹمنٹس بریف کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو خان صاحب نے، کیونکہ پاکستان میں جمہوریت جو ہے وہ تو ڈنڈے پر چلتی ہے، اس لیے اپنے طور پر ایک شیڈو سسٹم بنایا. جو ایکسپرٹ لوگ موجود تھے معیشت کو ٹھیک کرنے والے، اصلاحات کی جو بات کر سکتے ہیں آئین اور قانون کے اندر، اور پھر دیگر جتنے بھی شعبے ہیں، ان کی ایک ٹیم تیار کی اور باقاعدہ پیپرز ریڈی کیے جا رہے تھے آج سے ٹھیک 3 ماہ پہلے. اور خان صاحب آج بھی بات کر رہے ہیں کہ مشکل فیصلے کرنے ہوں گے. یعنی ایک ٹیم موجود ہے جس نے اپنا ہوم ورک کر لیا، کیونکہ خان صاحب کو یہ معلوم ہے کہ اب ہمیں کوئی مہلت نہیں دے گا. لوگ تنقید کے لیے پہلے سے تیار بیٹھے ہیں. آپ کی 3.5 سال کی حکومت آپ نے کی، اور اس وقت جتنی بھی کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں، معیشت تباہ ہو گئی، اس کا سارا ملبہ عمران خان کی حکومت پر ڈال دیا جاتا ہے. تو جسٹ امیجن کریں جب آپ کی حکومت دوبارہ آئے گی تو آپ کے پاس غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، اور میچ جو ہے نا وہ بہت پریشر میں آپ کو کھیلنا پڑے گا. خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ اب ہمیں سب کو مل کر آگے چلنا ہوگا، اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. دیکھیں پاکستان کے اداروں سے صرف اور صرف ایک ڈیمانڈ کی جاتی ہے، اور وہ ڈیمانڈ یہ ہے کہ جمہوریت کو چلنے دیں. اگر آپ ساز باز کر کے حکومتوں کو گرائیں گے تو اس سے پاکستان بہت پیچھے چلا جاتا ہے. یہ 1 یا 2 دن کی بات نہیں ہے، بلکہ مہینوں سالوں تک بات جو ہے وہ جا پہنچتی ہے، اور اس کا ریوائیول اور سروائیول والا جو معاملہ ہے وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں رہتا. اب دیکھ لیں پاکستان کی حکومت جو ہے اس وقت کہاں پر کھڑی ہے. مشکل فیصلے کرنے تھے، ریاست پر سیاست کو قربان کیا، یہ صرف بیانیے تھے. پس پردہ ایک گند جو تھا وہ صاف کیا جا رہا تھا، اپنے کیسز کو ختم کیا جا رہا تھا. خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ کیونکہ اگر ہم اپنے ملک سے مخلص ہیں تو ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. اس کی ابتدا میں خود کرتا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ مجھ پر دوبارہ حملے کا ایک منصوبہ بنایا گیا، لوگ موجود ہیں اور کوشش کریں کہ عمران خان کو راستے سے ہٹا دیا جائے. تاہم مجھ پر جن لوگوں نے قاتلانہ حملہ کیا میں انہیں سنت پر عمل کرتے ہوئے معاف کرتا ہوں. جس طرح فتح مکہ کے بعد عام معافی کا اعلان کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں داخل ہو رہے تھے تو اس وقت یہ عام معافی کا جو ہے وہ اعلان کیا گیا، ایک حد جو ہے مقرر کر دی گئی. اور پھر نیلسن منڈیلا کی عمران خان صاحب نے مثال دی. 27 سال نیلسن منڈیلا کو قید کیا گیا، ظلم کیا گیا، لیکن نیلسن منڈیلا جب باہر آئے تو انہوں نے اپنے اوپر مظالم کرنے والے تمام لوگوں کو معاف کر دیا. آج عمران خان صاحب وہیں پر کھڑے ہیں. جیت ان کا مقدر ہے، دیوار پہ لکھی ہوئی ہے، اور صرف انتظار ہے کہ ملک کے اندر عام انتخابات کب ہوں گے. خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اب ملک کو مشکل سے نکالنے کے لیے میں سب سے بات چیت کے لیے بھی تیار ہوں اور سمجھوتا کرنے کے لیے بھی تیار ہوں. دیکھیں میں آپ کو آگے بڑھنے سے پہلے اس نقطے کو ایکسپلین کرنے سے پہلے اور اس کے سیاق و سباق کیا ہیں، میں نے کچھ ماہ پہلے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ کچھ گاڑیاں زمان پاک میں داخل ہوئی اور عمران خان کو ایوان صدر سے یہ پیغام پہنچایا گیا کہ جناب دیکھیں، اگر آپ پاکستان کے طاقتور حلقوں کا جو نام بار بار لیتے ہیں نا، ڈرٹی ہیری اور 3 لوگوں کا نام، اگر آپ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں گے تو ہم آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اور یہ بات عمران خان کو اقتدار میں لانے کے لیے نہیں ہوگی، یاد رکھیے گا، بلکہ عمران خان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ڈیمانڈ پاکستان کی ہے. وہ آئین پاکستان کا تقاضا بن چکی کہ آپ ملک کے اندر عام انتخابات کروائیں اور ملک کو دوبارہ جمہوریت کے راستے پر گامزن کریں. تو یہ نقطہ ایوان صدر کی طرف سے اٹھایا گیا، تقاضا کیا گیا، اور آج یہ بات درست ثابت ہوئی کہ خان صاحب نے کہہ دیا کہ میں سب کو معاف کروں گا، اور آج کے بعد اس پر بات نہیں ہوگی کہ کون سے لوگ ہیں اور کون مجھے مارنے کی کوششیں کر رہا ہے. خان صاحب نے سب کو معاف کر دیا، اور ہماری خبر جو ہم نے کچھ ماہ پہلے آپ کے سامنے رکھی، آج ایک ایک حرف جو ہے اس کا درست جو ہے وہ ثابت ہوا. ویورز آپ کو یہ بتائیں کہ خان صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں سمجھوتے کے لیے تیار ہوں، یہ سمجھوتا ہے جو ڈیمانڈ کیا گیا تھا پاکستان کے طاقتور حلقوں کی طرف سے، اور کہا گیا ایک دوست کی طرف سے یہ پیغام لے کر کچھ پہنچے زمان پاک میں کہ آپ نے پاکستان کے طاقتور حلقوں اور جن لوگوں کا آپ نام لیتے ہیں اس بیانیے سے آپ پیچھے ہٹیں. اور یہ پیغام
خان صاحب تک پہنچ گیا اور آج انہوں نے اس بات کا باقاعدہ طور پر اعلان بھی کر دیا۔ خان صاحب ویورز یہ بھی کہتے ہیں کہ ملک کو مشکل سے نکالنے کے لیے ہم سب کو بات چیت کرنا ہوگی۔ اچھا، اس میں ایک اور بھی انہوں نے بات کی ہے اور یہ بہت عام ہے۔ آپ 3.5 سال حکومت میں رہے اور اس دوران آپ نے کبھی بھی اپوزیشن سے بات نہیں کی۔ اس کی ایک بنیادی وجہ تھی، خان صاحب کہتے تھے کہ میں چوروں ڈاکوؤں سے کیا بات کروں، جو لوگ ملک کو لوٹ کر کھا گئے، اگر میں ان کے ساتھ جا کر بیٹھ جاؤں گا اور ان کی بات کو سنوں گا تو یقیناً لوگ مجھے کہیں گے کہ اس میں عمران خان کا بھی ہاتھ ہے، کیونکہ یہ لوگوں کو ایک لیوریج دے رہا ہے۔ تو عمران خان نے پی ڈی ایم کے ٹولے میں شامل کسی بھی سیاسی جماعت کے سربراہ سے کبھی ہاتھ اس لیے نہیں ملایا تھا۔ اور ویورز آپ کو یہ بتا دیں، لیکن اب خان صاحب پاکستان کی خاطر آگے بڑھے اور آج بھی وہ بات کرتے ہیں کہ جب پاکستان کی بات آئے گی تو ہم اس پر کمپرومائز نہیں کریں گے، احتساب ہوگا ان لوگوں کا جنہوں نے پاکستان کی دولت کو لوٹا۔ اب سب مل کر فیصلے کریں گے، عدلیہ میں اصلاحات لائیں گے، سب کو قانون کے نیچے لائیں گے، 1 کروڑ اوورسیز پاکستانیوں کے سرمائے کو یہاں پر تحفظ دیا جائے گا، ایکسپورٹ بڑھائیں گے۔ اور اگلے ہفتے پہلے جلسے میں خان صاحب جو ہے وہ شرکت کرنے جا رہے ہیں اور وہاں سے باقاعدہ اپنی انتخابی مہم کا جو ہے وہ اعلان کر دیا جائے گا۔ اب خان صاحب نے جو ایجنڈا رکھنا ہے وہ قوم کے سامنے، بلکہ یہ تقریر ایک ایجنڈا تھا، پاکستان کہاں پر سٹینڈ کرتا ہے، ایک پیغام دیا ہے تمام طاقتوں کو جو حالات کو اپنی مرضی سے چلانا چاہتی تھی۔ جو نواز شریف لندن میں بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی پیغام مل گیا، شہباز شریف کو بھی پیغام مل گیا، الیکشن کمیشن کو بھی پیغام مل گیا، عدالتوں کو بھی پیغام مل گیا، اور ان تمام طاقتوں کو آج پیغام مل گیا کہ عمران خان ہر ایک سے بات کرے گا لیکن قاعدے اور قانون کے درمیان رہتے ہوئے۔ ویورز، آج جتنی بھی خبریں تھیں عدالتوں کے محاذ لگیں گے، عدالتوں کے محاذ لگے، عمران خان پر حملے کیے جائیں گے، حملے ہوئے، سازشیں باہر آئی، وہ تمام خبریں الحمدللہ اس پلیٹ فارم کی جو ہیں وہ سچی ثابت ہو رہی ہیں۔ اور ویورز آپ کو بتا دوں کہ خان صاحب نے اب باغ دوڑ سنبھال لی ہے ٹکٹوں کے معاملے کے اوپر بھی، اور ٹکٹیں جو ہیں وہ انٹرویو کے بعد لوگوں کو دی جائیں گی، چونکہ ایک تاثر پایا جاتا رہا اور ہمیشہ سے یہاں پر تو عمران خان کے ساتھ بنی گالہ میں لوگ تصویریں اتروانے کے باقاعدہ پیسے لیتے رہے کہ ٹھیک ہے ہم خان صاحب کے ساتھ تمہاری میٹنگ کروا دیتے ہیں۔ کیونکہ ہوتا کیا ہے، جب بھی کسی بڑے لیڈر کے ساتھ تصویر اترتی ہے نا تو وہ جا کر اپنے حلقہ احباب کے اندر ان تصویروں کو بیچتا ہے۔ کیسے بیچتا ہے؟ آسان سا کلیہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے ارد گرد بہت سارے لوگ موجود ہوتے ہیں اور وہاں پر میں نے اپنی آنکھوں سے یہ حالات دیکھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ میاں صاحب، جی میاں صاحب تو گھر کی بات ہے جی، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، یعنی ان کا جو کوئی اگر چوکی دار بھی ہے وہ اپنی رشتہ داری جو ہے وہ ظاہر کرے گا میاں نواز شریف کے ساتھ، چونکہ اس نے ایک تصویر اتروائی ہوتی ہے، جی مجھے ملنے خود باہر آئے، حالانکہ وہ گاڑی میں بیٹھنے لگے ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی جا کر پھول انہیں پیش کرے گا، اور پھر آپ ان کی فیس بک پیجز کے اوپر اور جتنے بھی دیگر پلیٹ فارمز ہیں ان پر جا کر دیکھیں تو وہ ناموں کو سیاستدانوں کے بیچتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہارلے اسٹریٹ کلینک پہ مریم نواز کو بہت دفعہ لوگ ملنے آئے، تصویریں اترواتے تھے، کیونکہ جو نون لیگ کے فالوورز ہیں انہیں اپنا لیڈر سمجھتے ہیں، اور پھر اس کو وہ کیش کرواتے ہیں اپنے علاقوں میں جا کر کہ مریم سے تو جی ہماری بڑی اچھی ہے۔ یہی حرکت خان صاحب بنی گالہ کے باہر ہو رہی تھی۔ بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو جا کر یہ کرتے رہے، تصویریں اترواتے اور باہر آ کر ان تصویروں کو بیچا جاتا ہے، نام عمران خان کا استعمال کیا جاتا ہے اور اپنے تعلقات کو بڑھایا جاتا ہے اور پھر فائدے لیے جاتے ہیں۔ یہی ہوا، لیکن اس بات کا تعلق جو ہے وہ ٹکٹوں سے کیسے وہ ایسے ہے کہ خان صاحب جو لوگ جن کا ایکسیس تھا بنی گالہ میں، انہوں نے لوگوں سے پکڑ لیے پیسے، 3-4 کو تو میں بھی جانتا ہوں لیکن نام نہیں لوں گا چونکہ پردہ رہنا چاہیے، چونکہ انہیں ٹکٹیں نہیں ملی اور ٹکٹ کسی اور کو مل گئی اور اس سے پیسے نہیں پکڑے ہوئے تھے اور کسی نے اپنی جیب میں کروڑوں روپیہ جو وہ ڈال لیا۔ لوگ جن کا ایکسیس ہے انہیں اپروچ کرتے ہیں اور پیسے دے دیتے ہیں 3-4 کو، کسی ایک کا تو نمبر لگ ہی جاتا ہے نا، تو اس کے پیسے رکھ کے باقی لوگوں کے پیسے جو ہیں واپس کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح لوگ لگاتے ہیں دہاڑی۔ خان صاحب نے ہم فیصلہ یہ کیا ہے، جو شکایت موصول ہوئی پارٹی ڈسپلن کی جو خلاف ورزی کرے گا اس سے بھی نپٹا جائے گا، اور ٹکٹ خان صاحب جو ہے نا وہ خود دیں گے۔ میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے تمام لوگوں کے نام بھی رکھے کہ کن کن لوگوں کو خان صاحب نے لاہور سے جو ہے فائنل کیا ہے۔ اور خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ اب تحریک انصاف ممی ڈیڈی پارٹی نہیں رہی۔ آپ کو یاد ہے نا کس طرح تانے ملتے تھے پاکستان تحریک انصاف کو، لندن میں جو بچے ایون فیلڈ کے باہر جا کر احتجاج کرتے ہیں، نواز شریف کو کنفرنٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ بھی بڑے جگر گردے کی بات ہے، اپنی بات کو عزت اور احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے تنقید کرنا، یہ بڑی جگر گردے کی بات ہے
کتنے لوگ ہیں جو جا کر نواز شریف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں کہ آپ پاکستان کیوں نہیں جاتے؟ بہت کم لوگ ہیں. تو وہ لوگ جو ممی ڈیڈی تھے یہ بھی تانا ختم ہو گیا، کیونکہ اب یہ جماعت ویسی نہیں رہی. آپ کو یاد ہے نا کہ کسی سے آپ بات کریں، خواجہ آصف سے یا مشرف کے دور کے لوگ جو ستائے ہوئے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ جناب ہم نے تو مشرف کی ماریں کھائی، ہمیں تو اٹھا کر اندر پھینکا گیا، ہم نے جیلیں کاٹی. شیخ رشید آپ کو یاد ہوگا، شیخ رشید صاحب کیا کہتے ہیں کہ جناب میں 7 سال جیل میں رہا، میں نے بھٹو کا وقت دیکھا، میں نے فلاں کا وقت دیکھا، ہم نے اس وقت نہیں ڈرے تو آج ہم کیوں ڈریں گے. وہ آپ کو قصے کہانیاں سناتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو ان کے چھاتیوں پر اور جسم کے اوپر کوڑوں کے نشان ہیں، اور بڑے فخر سے ان تمغوں کو ایک سیاسی کارڈ کے طور پر کھیلا جاتا ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف نے ثابت کر دیا کہ یہ ممی ڈیڈی پارٹی نہیں ہے. اسد عمر صاحب جیل میں گئے، جن کے بارے میں کیا کہا جاتا تھا کہ جناب یہ تو روئیں گے. شاہ محمود قریشی صاحب اندر نہیں جائیں گے، وہ گئے. حماد اظہر، پارٹی کے زلفی بخاری، جس شخص نے اپنی عمر کا سارا ایک بڑا جو حصہ ہے وہ برطانیہ میں گزار دیا، جہاں کی فضا جو ہے ویسی نہیں ہے جیسی جیل کی ہوا ہوتی ہے، وہ بھی اندر چلا گیا. تو اب یہ ممی ڈیڈی پارٹی نہیں رہی، یہ یاد رکھیے گا. یہ مار سہنا بھی جانتی ہے، یہ وقت آنے پر جیتنا بھی جانتی ہے، یہ گرانا بھی جانتی ہے، یہ آگے بڑھنا بھی جانتی ہے. یہ ہے پاکستان تحریک انصاف، اور یہ تھرڈ آپشن پاکستان کی عوام کے پاس موجود ہے. اور یہ جو عوام کی فرنچائز ہے نا، میں پاکستان تحریک انصاف کو کہ کوئی سیاسی جماعت نہیں کہتا، بلکہ میں کہتا ہوں جناب یہ عوامی فرنچائز ہے. ایک ہے نواز شریف کی فرنچائز، ایک ہے زرداری کی فرنچائز، ایک بلاول بھٹو کی فرنچائز ہے، اور اس کے علاوہ فضل الرحمان پریشر گروپ فرنچائز. لیکن پاکستان تحریک انصاف عوامی فرنچائز ہے، اور جو جماعت عوام کے ساتھ جڑ کر سیاست کرتی ہے نا، وہ کبھی بھی زمین بوس نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ اوپر رہے گی. اور اب پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت ویورز بن چکی ہے. گرفتاریاں دی، تشدد برداشت کیا، مقدمات کا سامنا کیا، جیل کاٹی، اب یہ بڑی مضبوط پارٹی بن چکی ہے. یہ الفاظ تھے خان صاحب کے. اور اب اس پارٹی کو حقیقی آزادی حاصل کرنے سے بھی کوئی نہیں روک سکتا. خان صاحب نے یہ بات کہی. ویورز آپ کو بتاتے چلیں، چند سوالات ہیں میرے جو اس خطاب کے بعد میرے ذہن میں آئے، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سوال نمبر 1، عمران خان کے لب و لہجے سے لگ رہا ہے کہ جیسے انہیں الیکشن میں کامیابی اور اقتدار کا یقین ہے، اور یہ شفاف انتخابات کی صورت میں تو ممکن نظر آ رہا ہے. کیا عمران خان کو تمام طاقتوں نے انتخابات شفاف ہونے کی یقین دہانی کرا دی ہے؟ $1 ملین کوسچن ہے، اس کے علاوہ تو نہیں ہو سکتا نا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دھاندلی چھوڑ کر دھاندلا کر لیں، جھلو پھیر لیں، عمران خان کو اس کے باوجود جو ہے فتح نصیب ہوگی، اس کی جماعت کو فتح نصیب ہوگی. اور سوال نمبر 2 ویورز، کہ عمران خان نے سب سے بات چیت کرنے اور سمجھوتا کرنے کی بات کیوں کی ہے؟ کیا وہ عام انتخابات کی ایک تاریخ کی طرف بڑھنے جا رہے ہیں؟ سمجھوتے سے مراد کیا ہے؟ اور کیا وہ اپنے بیانیے سے سمجھوتا کرنے لگے ہیں، یا وہ صرف پی ڈی ایم سے مذاکرات کی شکل میں سمجھوتے کا لفظ استعمال کر رہے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں یہ جو پیغام بھیجا گیا نا اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، لچک وہاں پر بھی نظر آئی، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اب ہم عمران خان کو نہیں روک سکتے، تو وائی ناٹ، کچھ ہم دیتے ہیں، کچھ بات کرتے ہیں. آپ یہ لیوریج عمران خان کو نہ دیں. اس کے باوجود بھی عمران خان کو ہرانا اب ناممکن ہے، کیونکہ آپ کے پاس نہ نواز شریف ہے، نہ مریم نواز کا کوئی کرشمہ چل سکا، کرشماتی کراؤڈ پلر. اب دیکھنا ہوگا نا کہ یہ ووٹ پلر بھی ہے کہ نہیں، یہ شخصیت بھی نہیں چل سکی. نہ آپ کے پاس کارکردگی ہے، نہ آپ کے پاس ڈالر کا وہ بیان ہے ڈار صاحب نے جو دیا، تو پھر آپ کھڑے کہاں پر ہیں؟ تو یہ ایک بنیادی چیز ہے. پاکستان تحریک انصاف کے مقابلے میں جو لوگ ہیں ان کے پلے کچھ نہیں ہے، سب کچھ بک چکا ہے، اور وہ میدان میں اتاریں تو کس کو اتاریں جو مقابلہ کر سکے گا؟ سوال نمبر 3، اگر سب کچھ اتنا سموتھ ہو رہا ہے اور الیکشن بر وقت ہو جائیں گے، عام انتخابات کے قبل از وقت ہونے کی امید پیدا ہو گئی ہے، تو کیا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ مائنس نواز شریف سب کچھ کرنے کو تیار ہو چکی ہے؟ اور کیا پی ڈی ایم اب مریم کے مطالبات کی پابند نہیں رہی، جو کہتی ہے کہ پہلے ترازو کے پلڑے کو برابر کرو، الیکشن پھر ہوگا؟ لیکن مریم نواز کے لیے میرا تو صرف ایک ہی پیغام ہے کہ پہلے پارٹی کے جو پلڑے ہیں انہیں آپ درست کر لیں، چونکہ وہ کبھی اوپر ہوتے ہیں کبھی نیچے ہوتے ہیں، وہاں پر بہت زیادہ گڑبڑ ہے، اور مریم نواز کو اس بات کا بخوبی احساس بھی ہے. ویورز، نواز شریف صاحب کا کیا بنے گا؟ یہ ایک بنیادی چیز ہے، کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ اگر یہ بات درست ہے تو پھر تو پی ڈی ایم کے ٹولے نے مائنس نواز شریف کر دیا، اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ نواز شریف صاحب آپ کا تو کچھ نہیں ہوگا. یہ نہ ہو کہ آپ کو بچاتے بچاتے لوگوں پر توہین عدالت لگ جائے
اور پھر ہماری جو پارٹی کی جو پوزیشن ہے، عوام کے درمیان جانے کا جو موقع ہے، بیانیاں بنانے کا جو موقع ہے، وہ بھی ہم ہمیشہ کے لیے کھو دیں. تو ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ سب کچھ اسموتھ ہوگا تو پھر آپ مائنس نواز شریف سمجھیں اور مائنس عمران بھری جو بات تھی اب وہ پلس پلس ہو چکی ہے. سوال نمبر 4، کیا عمران خان بات چیت کے جو اشارے دے رہے ہیں، کیا پیش رفت تمام انتخابات عید کے کچھ عرصے بعد ایک ہی بار ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے نا. کسی نے تو گارنٹی دی ہوگی کہ انتخابات ایک ہی تاریخ، اور خان صاحب نے اپنے جو غیر رسمی گفتگو تھی صحافیوں سے اس میں بھی یہی کہا کہ اگر ایک ہی تاریخ کو ہو جاتے تو شاید بہت اچھا ہوتا. ویورز، اب ان حالات میں یہ دیکھنا باقی رہ گیا ہے کہ کیا عمران خان کو ان شرائط پر لیول پلینگ فیلڈ دے دی گئی ہے اور انہوں نے قبول بھی کر لی ہے، جس کے بارے میں ہم نے 3 ماہ پہلے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا، خبر دی تھی. عمران خان کو نواز شریف کے برابر لیول پلینگ فیلڈ دینے کی پیشکش کی گئی تھی، جو کپتان نے مسترد کر دی. اور یہ بات ایک سوال کے طور پر ہم نے اٹھائی ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ چند روز بعد کی پیش رفت میں یہ پردہ بھی چاک ہو جائے گا یا نہیں ہوگا، کیونکہ کچھ دنوں میں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس وقت کہاں پہ چیزیں جو ہے وہ سٹینڈ کر رہی ہے. لیکن خان صاحب کو یہ پیغام دے دیا گیا، اور اگر ایسا ہی ہے جس طرح کی خبریں باہر آ رہی ہیں اور خان صاحب کی تقریر سے جو ہم نے شواہد اکٹھے کیے، جو انکشافات کی جو ہماری اسیسمنٹ ہے، اگر یہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا تو یاد رکھیں پاکستان کے ان انتخابات سے تمام پی ڈی ایم کے لوگوں نے عمران خان کو پلس پلس کر دیا اور نواز شریف کو ہمیشہ کے لیے مائنس کر دیا ہے. ویورز، ایک جرنیل ہیں، ان کی بطور چیئرمین نیب تعینات کیوں کیا گیا؟ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہے. ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ مختلف حوالوں سے کبھی اپوزیشن کے پلیٹ فارم سے تنقید کی زد میں آتی ہے، تو دوسری طرف حکومتی ایوانوں سے بھی ان کے خلاف آوازیں جو ہیں وہ بلند ہمیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. موجودہ حکومت نے ڈمی اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض صاحب سے مشاورت کی اور اس کے بعد جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد کو چیئرمین نیب جو ہے وہ تعینات کر دیا گیا ہے. اب جنرل ریٹائر نذیر صاحب جو ہیں، ٹھیک ہے جو بھی ہیں، میں ان کے بارے میں زیادہ بات نہیں جانتا، لیکن جو ان کے نام کے ساتھ یہ جو لفظ لکھا ہوا ہے نا جرنیل، تو یاد رکھیں کہ جرنیل تو جرنیل ہی ہوتا ہے. وہ ریٹائر ہو یا نہ ہو، اس کی ایک اپنی پوزیشن ہے اور وہ اپنے ساتھ مختلف قسم کے سٹیکس جو ہے وہ بھی ساتھ لے کر آتا ہے، کیونکہ اس کی جو وابستگی ہے وہ اسی ادارے کے ساتھ سمجھی جاتی ہے، چاہے وہ ریٹائرڈ ہو جائے چاہے وہ حاضر سروس ہو. اور اس پر بہت سارے سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں، اور ایک اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے میرے ذہن میں بھی بہت سارے سوالات آئے جب میں نے اس تعیناتی کے حوالے سے سنا اور ان حالات کا جائزہ لیا جن میں ان کی تعیناتی ہوئی. راجہ ریاض صاحب سے مشاورت ہوتی ہے، آپ کو تعینات کر دیا جاتا ہے اور آپ کا تعلق پاکستان کی فوج سے ہے اور آپ ایک ریٹائرڈ جنرل ہیں. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ تعیناتی خالصتاً شہباز شریف کی چوائس ہے؟ کیا ان کی تعیناتی میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی رضامندی شامل ہے؟ یہ دونوں سوال بہت ہی اہم ہیں، کیونکہ یاد رکھیں خان صاحب نے 3.5 سال حکومت کے بعد انکشافات کیے اور بتایا قوم کو کہ جناب نیب کو تو باجوہ صاحب کنٹرول کر رہے تھے اور یہ ان کے قابو میں تھا، اور اس کے شواہد بھی ریکارڈ پر موجود ہیں کہ نیب کو کس طرح جنرل باجوہ نے کنٹرول کیا. کیسز بنا کر ان کی ٹیم عدالتوں میں جاتی ہے لیکن فرد جرم عائد نہیں ہوتی، اور کہا یہ جاتا رہا کہ آپ احتساب کا نعرہ لگانا بند کریں اور پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کریں، یعنی خراب تم کرو، لوگوں سے ڈیلیں تم کرو، لوگوں کو بھگوڑا تم بناؤ اور ٹھیک کرے گا عمران خان. اب اگر 5 سال بعد شہباز شریف صاحب بھی یہ کہیں کہ جناب یہ تو میرے کنٹرول میں نہیں تھا اور اس میں میری رضامندی نہیں تھی، تو میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان سے ناانصافی ہوگی. اسی لیے میں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی کیا رضامندی شامل ہے، اور اگر رضامندی شامل نہیں تو ایک جرنیل نے اس متنازع ادارے کو جوائن کرنے کی کوشش کیوں کی؟ کیا سابق جرنیل ہونے کی اچھی شہرت رکھنے والے یہ چیئرمین نیب حکومتی ٹیم میں شامل کرپٹ لوگوں پر ہاتھ ڈالیں گے؟ اور یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے، کیونکہ آپ کیوں لے کر آئے ایک جرنیل صاحب کو، انہیں آپ نے چیئرمین نیب بنایا، کس لیے بنایا، اور آپ کے پاس جو جواز ہے وہ اصل میں کیا ہے، اور یہ کس کے کہنے پر ہوا؟ کیونکہ یہ انتہائی اہم عہدہ ہے جسے ہمیشہ پولیٹیکل موٹیوز کے لیے استعمال کیا گیا. اور میں تو ہمیشہ سے نیب کا بہت بڑا کرٹک رہا ہوں، کیونکہ اگر آپ کسی نے چوری کی ہے آپ اسے کہیں کہ جناب جو چوری کا پیسہ تھا اس میں سے اتنے ہمیں واپس کر دو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، تو بھائی ایسا تو نہیں ہوتا نا. چوری کا پیسہ چوری کا ہوتا ہے. اور دیکھیں کتنی پلی بارگیننگز ہوئی اور اس نے پاکستان کو کہاں پر پہنچا دیا.
اور قانون اب بدل گیا، تو میرا خیال ہے کہ نیب قانون کوئی بھی ہو نا، جب آپ اسے اپنے موٹیوز کے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہ پھر آپ کے گھر کا قانون بن جاتا ہے، اس کا معاشرے کی اصلاح کے لیے جو مقصد تھا وہ فوت ہو جاتا ہے۔ ویورز، آپ کو یہ بتائیں کہ ایک روز انتخابات کی شرائط جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ تمام انتخابات جو ہیں وہ ایک ہی تاریخ کو کروائے جائیں، اصل میں یہ ہے کیا؟ اچھا، اس وقت ملک کے اندر جو بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں نا، اسے سیاسی حلقے یہ اخذ کر رہے ہیں کہ انتخابات تو ہونے جا رہے ہیں، لیکن اب اکثریت جماعتیں بشمول پاکستان تحریک انصاف متفق نظر آتی ہے کہ تمام انتخابات ایک ساتھ ہوں، لیکن دیر اگر آپ نے کر دی تو شاید یہ کسی صورت بھی پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے قبول نہیں ہوگی۔ ویورز، ذرا ہی بتاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے پی ڈی ایم کو یہ تجویز دی ہے کہ اگر وہ آئندہ 1-2 روز میں قومی اسمبلی تحلیل کر دے، یہ میں خبر آپ کو دے رہا ہوں، اور جو بیہائنڈ دا کرٹنز اور اس وقت گفتگو ہو رہی ہے کہ اگر آپ قومی اسمبلی کو تحلیل کر دیں اور زرداری صاحب سندھ اسمبلی کو تحلیل کر دیں اور بلوچستان کا بھی یہی سلوک جو ہے اس اسمبلی کے ساتھ کیا جائے، تو پھر ہم 90 روز کے اندر پورے ملک میں ایک ہی روز انتخابات کرانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اس بات کو، اس فارمولے کو جو ہے وہ قبول نہیں کیا جا رہا شہباز شریف صاحب کی طرف سے، اور شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایک بجٹ پیش کرنے دیں، اور جو مقررہ وقت ہے اس حکومت کا اس سے 1 ماہ پہلے ہم حکومت جو ہے ختم کر دیں گے۔ یہ بہت چلاک ہیں، یہ کریں گے کیا؟ یہ کوشش کریں گے آخری کہ کسی طرح نواز شریف کو پاکستان میں لایا جا سکے جس طرح کا یہ انصاف چاہتے ہیں۔ اس انصاف کو پانے کے لیے یہ ہر حد تک جائیں گے، کیونکہ چھوٹے پائن جڑے نے نا، وہ جب تک بڑے پائن ان کو گرین سگنل نہیں دیں گے وہ آگے نہیں بڑھیں گے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف نے، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس فارمولے کو رد کر دیا ہے۔ اور پھر جاتے جاتے میں آپ کو ایک لطیفہ بھی سنا دوں، اور یہ لطیفہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ پاکستان کے اندر اسی قسم کے حالات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں، اور اس کا ذکر میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں کرنا تھا، لیکن وقت کی کمی کے باعث میں آپ کو یہ نہیں بتا سکا۔ ایک شخصیت ہے شہباز شریف صاحب کے برخوردار، انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ عملی سیاست میں پاکستان جا کر حصہ لیں گے۔ حمزہ شہباز صاحب جی آئندہ ہفتے پاکستان آ رہے ہیں اور واپسی کا اعلان کیا ہے، اور سیاسی سرگرمیوں میں باقاعدہ طور پر وہ اتریں گے۔ یہ میرے لیے خبر تو نہیں ہے، یہ میرے لیے تو لطیفہ ہی ہے، تو میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لوں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ لطیفہ کیوں ہے، آپ کا مرنا جینا ملک سے باہر، انتخابات اور کرسی پر بیٹھنے کی باری آئے تو آپ مروسی شہزادے شہزادیوں کی طرح پاکستان میں واپس آ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو خدا را انتخابات میں ووٹ مت دیجیے گا، چونکہ آپ کو بدلنا ہوگا، آپ بدلیں گے تو پاکستان بدلے گا، پاکستان کی تقدیر بدلے گی۔ اور ایسے کرداروں کو آپ نشانے پہ رکھیں۔ انتخابات میں آپ نے ایسے لوگوں سے دور بھاگنا ہے، اور ایسے لوگوں کو پروموٹ کریں جو اپنے بلبوتے پر پاکستان میں انتخابات میں حصہ لیں گے، اور پھر آہستہ آہستہ کوشش کریں، آہستہ آہستہ الیکٹیبلز بھی ختم ہو جائیں گے، اور آہستہ آہستہ یہ جو مروثیت ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی، اور مذہب کی بنیاد پر جو ووٹ دیا جاتا ہے لوگوں کے اندر شعور آ جائے گا۔ اور پھر خدا را ایک کام اور کریں، یہ بہت ضروری ہے اس ملک کے لیے، کہ اگر آپ نے لوگوں کو گن کر ہی جمہوریت میں آپ شمار کرتے ہیں تو پھر ووٹ کو مسٹ کر دیں اس ملک کے اندر۔ اگر گننا ہی مقصود ہوا نا تو مسٹ کر دیں، ووٹ ڈالنا ہر فرض کر دیں پاکستان کے اندر۔ پھر آپ دیکھیں گنتی جب پوری ہوگی نا تو پھر حکومتیں بھی مضبوط ہوں گی، اور پاکستان کی عوام پھر ایک ذمہ داری کا احساس کرے گی کہ ان کی بطور شہری، بطور پاکستانی کیا ذمہ داری ہے۔ یہ آج کا شو تھا، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔